Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 575. मैंने मुफ्ती साहब को अर्ज की कि इमाम के फरमान पहले पढ़ाओ, कि इन फरमानों के ऊपर मैं आज वाज करूं। हर महीने आप ये फरमान उस मौला से सुनते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन फरमानों को समझने की तौफीक हुई होगी। बहुत से लोगों की ये आदत होती है, और ये आदत जानबूझ के नहीं होती, अनकॉन्शियसली जिसको कहते हैं, यानी बेदरकारी और बेख्याली में हम बहुत सी चीजें सुनते हैं मगर दूसरे कान से निकल जाती हैं। अगर हम किसी चीज को बार बार सुने तो खुदा ताला ने इंसान के ब्रेन के अंदर ऐसी ताकत बख्शी है कि वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है और हम उसको याद कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारा ख्याल किसी चीज पे नहीं पहुंचता तब तक वो चीज हमें याद नहीं रहती। बहुत से लोग जब उम्र थोड़ी बड़ी होती है तो वो शिकायत करते हैं कि हमारी याद शक्ति, हमारी मेमोरी कम हो गई है। अल्लाह ने ब्रेन ऐसा बनाया है कि उसके अंदर बेहिसाब ताकत है। इतनी ताकत है कि अगर 1000 बरस इंसान को उम्र दी जाए तो हमारे ब्रेन में इतने सेल्स हैं कि वो 1000 बरस तक चले। जिन बच्चों ने बायोलॉजी पढ़ी है, मेडिसिन पढ़ी है, उनको पता होगा कि हमारे सारे बदन में ब्रेन सेल्स ऐसे हैं कि जो रिपेयर नहीं होते और नए पैदा नहीं होते। शरीर में बाकी लगभग तमाम जितने भी हमारे सेल्स हैं, स्किन के या बदन के और हिस्सों के, हार्ट के भी सेल्स मरते हैं तो नए पैदा होते रहते हैं। लेकिन ब्रेन के जो सेल्स हैं वो मरते रहते हैं मगर नए पैदा नहीं होते। फिर भी खुदा ने ब्रेन का खजाना इतना दिया है कि 1000 बरस की उम्र अगर मिले तो भी हमारा ब्रेन 1000 बरस की रिकॉर्डिंग रख सकता है। लेकिन हम लोग अपने ब्रेन से काम नहीं लेते। इस वजह से हम शिकायत करते हैं कि हमारी मेमोरी खराब हो गई। मैं ये 2-4 चीजें आपको इसलिए बोलता हूं कि हमको मजहब में काम आवे। मेरी हर चीज जो वाज़ों में होती है वो मजहब के साथ मिली होती है। मैं अगर कभी कभी मेडिसिन की, दवा दारू की बातें करता हूं अपनी वाज़ों के अंदर, क्योंकि मुझे दवा दारू मेडिसिन की लाइन का शौक है, मेरा ये एक हॉबी है, लेकिन उसके अंदर भी रूहानियत छुपी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं, आज भी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारी मेमोरी खराब नहीं होती, लेकिन जिस तरह से एक जवान आदमी अपनी छोटी उम्र में खेलता रहता है, एक्सरसाइज करता रहता है, मगर उम्र के साथ उसकी एक्सरसाइज घट जाती है, इसके लिए उसका शरीर दुबला हो जाता है, नरम गर्मी होती है, कमजोर हो जाता है। इसी तरह से हमारा जो ब्रेन है, हम किसी चीज को अच्छी तरह से देख के अगर रिकॉर्ड कर लेने ध्यान से तो वो चीज मेमोरी में आ जाती है। जो आदमी कहता है कि मेरी मेमोरी खराब हुई, उसको पूछो कि किसी को पैसे दे के भूल जाते हो? हाँ, सचमुच किसी को दिमाग की बीमारी हो वो और बात है, वरना अपना लेना आदमी नहीं भूलता। क्यों नहीं भूलता? क्योंकि वो उसको याद रखता है। यहाँ क्यों मेमोरी खराब नहीं होती? इसी तरह से हम दुनिया में जिस आदमी को चाहते हैं या अच्छी तरह से देखते हैं वो याद रहता है। जो चीज हमें ज्यादा याद करनी होती है हम ध्यान ज्यादा देते हैं, याद रहती है।
امام کے فرمانوں کی یہی حالت ہے ہمارے ساتھ. ہر مہینے حضرت سلطان محمد شاہ کے یہ فرمان ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. آج میں ان فرمانوں کے اوپر میں واعظ کرتا ہوں. یہ فرمان ان کے لیے ہیں کہ جو حقیقتی ہیں. پہلا ہی لفظ امام نے فرمایا حقیقتی کے چھٹکارے کے لیے. یہ کی پوزیشن ہے. کس کے لیے؟ حقیقتی کے لیے. سب اسماعیلیوں کے لیے نہیں. ایسے بھی اسماعیلی ہیں کہ جو جماعت خانے نہیں آتے ہیں اور مذہب کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ اسماعیلی نہیں. اگر نام کے اسماعیلی ہیں تو حقیقتی نہیں. حقیقتی کون ہے؟ جس نے امام کی بیعت کی، سچے دل سے کی اور امام کو اپنا مرشد مانا، اس کے پاؤں میں تن من دھن رکھ دیا اور اس کے فرمان پہ عمل کیا. وہ حقیقتی ہے. اس کے فرمان پہ عمل کیا اور پھر شرط لگائی امام نے کہ گلا غیبت سے بچنا، بد نظر نہیں کرنا اور پرائے مال سے دور رہنا. یہ شرطیں لگائی ہیں. مومنوں، یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی آدمی جس طرح امام نے فرمان میں فرمایا ہے کہ وہ جماعت خانے نہیں آتا، دسوند کھا جاتا ہے، بدیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، امام کے فرمان نہیں مانتا، اور آپ نے اس کے 8 پیسے دے کے چند رات کے اندر نام لکھا دیا. جب وہ گزر گیا تو جماعت نے تسبیح نکالی، اس کے حق میں دعا مانگی، یا مولا تو فلانے بھائی کو فلانے بھائی کے گناہ معاف کر دے، اصل میں واصل کر دے، تو کیا وہ آٹومیٹیکلی اصل میں واصل ہو جائے گا؟ کبھی آپ یہ سمجھتے ہو تو غلط سمجھتے ہو. پھر مذہب کی کوئی ضرورت نہیں، جماعت خانوں کی کوئی ضرورت نہیں. اگر محض اسی بات کے اوپر کہ جماعت چند رات کو اس کے روح کے حق میں تسبیح نکالے اور صلوات کی تسبیح نکال کے کہہ دے کہ یا مولا اس کو اصل میں واصل کر دے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مولا آپ کا غلام ہے، آپ نے اس کو حکم کیا اس کو اصل میں واصل کر دے. مولا کہے گا کہ بھئی یہ بدماش تھا، ناپاک تھا، گنہگار تھا، دعا نہیں پڑھتا تھا. آپ کہو گے نہیں یا مولا اس کو تو اصل میں واصل کر دے، ہماری بات سن تو. تو کئی لوگ ایک دلیل لے آتے ہیں کہ گتنا کیا نرجی مانے مادن ماں نہیں پوچھائے. گتنا کیا نرجی مانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گت عرض کرتی ہے. گت جو ہے وہ امام کی بچے ہیں، ایک فیملی ہے، مگر جب ایسی کوئی بات آوے کہ جو قدرت کے پرنسپل کی بات ہے، گت کیا خدا سے زیادہ ہے؟ گت کی شکتی زیادہ کہ حاضر امام کی شکتی زیادہ؟ اگر کہو گے کہ گت کی شکتی زیادہ تو ایمان خراب ہو گیا. گت کی عرض قبول کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ بھی لمیٹڈ حالت میں. وہ ایک ہی دھنی ہے کہ جو ان لمیٹڈ ہے. اپنے کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی بات کرو تو دو چیزوں کو وزن کر لو. بڑا کون؟ امام بڑا کہ جماعت بڑی؟ اگر اس بات کو سمجھے سوچے بغیر کبھی عمل کیا کہ جماعت بڑی اور امام چھوٹا تو ایمان خراب ہو گیا. یہی پوائنٹ تھا کہ گت نہ کیا نرجی مانے. اس پوائنٹ کے اوپر غلط سمجھنے کے کارن سے آج سے 60 برس پہلے کراچی کے اندر ایک واقعہ بن گیا. کراچی میں 2 بھگت تھے، بہت عبادت والے تھے، کھرے عبادت والے تھے، اور عبادت میں خدا تعالیٰ نے ان پہ رحمت بھی کی تھی. جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. لوگ ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے. کوئی بری بات نہیں، عبادت کرنی ہے، نیکیاں سکھاتے تھے، عبادت سکھاتے تھے. لوگ ان کے پاس آنے لگے، جانے لگے. آہستہ 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 ان کا یہ گروپ 300 350 بھائی بھائیوں جتنا ہو گیا. اس میں عورتیں زیادہ، مرد کم تھے. عورتوں کو زیادہ وقت ملتا ہے، مرد بزی ہوتے ہیں.
بس یہ بات ان کے اندر آ گئی کہ گت بڑی اور امام چھوٹا. منہ سے نہیں کہتے تھے، مانتے تھے اس چیز کو کہ ہری تھکی ہری جن موٹو جان، ہری جن سمرے تیاں حاضر جان. کہ خدا سے اس کا جو بھگت ہے وہ بڑا ہے، کیونکہ جب وہ خدا کو یاد کرتا ہے تو اس وقت وہ حاضر ہو جاتا ہے. محبت کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پتہ نہیں لگتا، جیسا کہ ایک باپ محبت اور پیار سے بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیتا ہے. ابھی کندھے پہ جو چڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، جس کے کندھے پہ چڑھے ہوئے اس سے محبت سے بچے کو باپ باپا کر کے پکارتا ہے. تو کیا وہ بچہ جو اس کا بیٹا ہے اس کا باپ بن گیا؟ یہ محبت ظاہر کرنے کے طریقے ہیں. بس یہ حالت بگڑ گئی. لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ جو مومن جب بھی چاہے امام سے کچھ بھی کروا سکے. آہستہ آہستہ یہ چیز ان کا ایمان بن گئی. مولانا سلطان محمد صلوات اللہ علیہ کراچی تشریف لائے. کراچی تشریف لائے، ساری جماعت دیدار کے لیے جس طرح پتنگیے بھاگتے ہیں شمع پہ، اس طرح امام کے دیدار کے لیے جماعت خانوں میں جاوے. اور یہ لوگ دور ایک گھر کے اندر بیٹھ کے وہاں تسبیحاں نکالیں اور بندگی کریں اور باتیں کریں. کوئی نے کہا کہ بھئی ہم کو امام کا دیدار نہیں ہوگا، امام کو چاہیے تو خود ادھر آ کے دیدار دے گا، جماعت خانے جانے کی ضرورت نہیں. یہ دیدار کے لیے نہ جاویں اور یہ سمجھ کے کہ مومن امام سے بڑا ہے یا جماعت امام سے بڑی ہے، یہ سمجھ کے اس ایمان کے اندر داخل کر کے اگر سے وہ محبت سے کہتے تھے تو محبت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں. محبت ڈیمانڈ نہیں کرتی، محبت تو دیتی ہے. دنیا کے اندر بھی ایک آدمی بھائی ہوئے، بہن ہوئے، ہسبینڈ ہوئے، بیوی ہوئے، ماں ہوئے، باپ ہوئے، کوئی بھی شخص بنے، کبھی دو میں محبت ہے تو آپ ایسا نہیں کہنا کہ محبت آمنے سامنے ایکول ہونی چاہیے. یہ سوداگری نہیں ہے. محبت کوئی بزنس نہیں ہے کہ روپیہ دے کے روپے کی ورث چیز مانگتے ہو. محبت میں سودا نہیں، محبت تو دیتی ہے. محبت ڈیمانڈ نہیں کرتی. جس محبت میں طلب آ گئی وہ محبت نہیں، وہ بزنس ہے. محبت میں طلب نہیں ہوتی، محبت میں تو دینا ہی دینا ہوتا ہے. اسی کو ہم قربانی کہتے ہیں. اور ہمارے مذہب میں تو یہ چیز بہت ہے. ہم امام سے عاجزی کریں گے، دعائیں مانگیں گے، عرض کریں گے، لیکن ہم سوداگری نہیں کرتے. جیسے کہ مولانا حضرت امام نے بیت الخیال کے فرمانوں میں فرمایا کہ تم عبادت کرو مگر نور کا پانا تمہارا حق نہیں. یہ چیز سودا نہیں ہے کہ ایک چیز لے کے تم اس کی قیمت چکاؤ. میں عبادت کرتا ہوں، میرے کو نور ملنا چاہیے، یہ بات نہیں ہے ہمارے مذہب میں. ہم تو بھیک مانگتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، تو رحم کر. وہ اگر رحم کرے تو آمین، کبھی نہیں کرتا تو بھی آمین، اس کی مرضی، کیونکہ وہ بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. اس کے اوپر ہم دبان نہیں کر سکتے کہ نہیں مولا ایسا کر. محبت والے کوئی ایسے ہوتے ہیں مگر وہ جانتے ہیں امام کو، اس کے لیے وہاں یہ باتیں بن جاتی ہیں. جب یہ لوگ امام کا دیدار کرنے کے لیے 1-2 روز تک نہیں آئے، جماعت میں چرچا ہونے لگی. امام تک بات پہنچی کہ خداوند ایک یہاں ایسا گروپ ہے، وہ دیدار کرنے کے لیے نہیں آتے. یہ کہتے ہیں کہ اگر مولا کو دیدار دینا ہے تو وہ ہمارے پاس آئے گا. چیف مشنری حسینی پیر محمد کو مولا نے پوچھا کہ یہ سب بات کی رپورٹ پیش کرو. جب رپورٹ پیش کی گئی تو مولا نے ان 2 آدمیوں کو، عبداللہ پارو اور جمعہ جان، جماعت خانے کے اندر بلایا. کھارا در کا چونا جماعت خانہ. عبداللہ پارو کو جماعت کے اندر کھڑا کیا. مکھی کو فرمایا، مکھی
تھوڑا تیل منگاؤ. مکھی نے تیل منگوایا. مولا نے پانی پڑا تھا نیاز بنانے کے لیے جو پیالہ, ہاتھ ڈال کے مولا نے 2-3 ٹیپے پانی کے عبداللہ پارو کو بلایا. ہاتھ ایسا کرو. اس نے ہاتھ کھلا کیا. ماں باپ نے 2-4 ٹیپے پانی کے ڈالے, 2-3 ٹیپے بوندے اس کی تیل کی ڈالی. فرمایا اس کو مکس کرو. اس نے بہت زور لگایا, ایسا کرے تو تیل جدا پانی جدا. مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا دیکھا پانی اور تیل کبھی ایک نہیں ہو سکتا. ہم تیل ہیں, تم پانی ہے. تم ہمارے جیسا بننا چاہتا ہے. آج تک تم نے جتنی بھی عبادت کی وہ سب رد. کانپنے لگا. آخر تو مومن تھا, گناہ ہو گیا. رونے لگا. مولا نے مکھی کو کہا کہ اس کی عورت کو بلاؤ. جماعت کے اندر اس کی عورت اٹھی, مولا کے حضور میں آئی. اس کی عورت کو مولا فرمایا اس کے اوپر لعنت کرو. جماعت خانے کے اندر اس کی عورت نے اس کے اوپر لعنت کی, دھنی کے اوپر. اس کے بیٹے بچوں کو بلایا, لعنت کرو. سگے کٹمبیوں کو بلایا, لعنت کرو. ساری جماعت کو حکم فرمایا اس پہ لعنت کرو. ساری جماعت نے لعنت کی. ماں باپ فرمایا عبادت تمہاری جل گئی, اب تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے میں نے آخری جماعت کی لعنت تل پہ دلوائی ہے تاکہ تیرا گناہ بخشا جا سکے. واپس پھر سے عبادت شروع کرو. جمعہ جان وہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا. اس کا اتنا قصور نہیں تھا جتنا عبداللہ پارو کا تھا. اس کو جمعہ جان کو فرمایا تم ایک کوٹھڑی میں گھس جاؤ, زندگی بھر اس میں سے باہر نہیں نکلنا. تمہارا کھانا پینا, تمہاری حاجت وغیرہ سب اسی کوٹھڑی میں. اس نے ایک کوٹھڑی بنا لی, اندر ٹوائلٹ بھی بنا لیا. زندگی بھر وہ کوٹھڑی سے کبھی باہر نہیں نکلا. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جماعت عرض کرتی ہے یا مولا ہم عاجزی کرتے ہیں کہ تم اس کے گناہ معاف کر, اس کو اصل میں واصل کر. ہماری عاجزی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جماعت کا غلام ہے مولا. اس کے لیے وہ آدمی جو گزر گیا کتنا بھی بدماش گنہگار تھا پھر بھی جماعت نے کہا تو اس کو چھوڑ دیا. اگر یہی بات ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھو, چند رات کو ایک دن آیا کرو, چوریاں کرو, زنا کرو, گناہ کرو, جھوٹ بولو, بدماشی کرو, بد نظری کرو, دوسروں کا حرام کا مال کھا جاؤ, غیبت کرو, دنیا بھر کے گناہ کرو, لیکن چاند رات کو جماعت خانے میں آ جانا, آپ کے سب گناہ بخشے گئے, آپ لوگ بہشت میں جاؤ گے. تو کیا مذاق اڑایا ہے اسماعیلی مذہب کا؟ کیا مذاق ہے اسماعیلی مذہب کا؟ یہ مذہب تو سارا اس کے اوپر ہے کہ آپ کے اعمال اور کیریکٹر کیسے ہیں. ایک بیوقوف بولتے کچھ نہیں, اعمال کیسے ہیں اس کے اوپر مذہب ہے. مذہب انسان کو پالش کرنے کے لیے ہے, مذہب انسان کی حیوانیت نکالنے کے لیے ہے. مذہب جو ہے وہ گندگی نکال کے آپریشن کیے بغیر گندگی نہیں نکلے گی, آپریشن کرنا ہی پڑے گا تبھی اندر سے گندگی نکلے گی. اور آپریشن جو ہے وہ اعمال ہیں, عبادت ہے, نیکیاں ہیں, محنت ہے, اور پھر خدا کے حضور میں عاجزی ہے. مولا کے حضور میں ہماری عاجزی ہونی چاہیے. پہلے حقیقتی بنو جیسا کہ امام نے فرمایا ہے, پھر یہ چیزیں ملیں گی. حقیقتی مومن کون؟ حقیقتی وہ ہے جو امام کا ایک فرمان بھی توڑتا نہیں جان بوجھ کے. انجانے گناہ تو انسان کی کمزوریاں ہیں. ایک بھی فرمان حضرت امام کا جان بوجھ کے نہیں توڑا جاوے. صبح شام جماعت خانے کی حاضری, 3 وقت کی دعا, 10 مال واجب برابر, اور جیسا امام نے کہا اپنی نظر پاک رکھو, کسی کی گلا غیبت نہ کرو, کسی کے مال کے اوپر نظر نہ رکھو, جھوٹ نہ بولو, اور ایسے وہ سب کام جس کے لیے مرشد نے منع کیا ہے کہ نہ کرو وہ نہ کرو. تو ہم حقیقتی پھر جو ہمارے کچھ ایسے اعمال تھوڑے بہت خراب ہو گئے اور گناہ رہ گئے تو جماعت عرض کرتی ہے یا مولا
تیرا مومن تھا، یہ گزرنے والا آدمی تیرا مومن تھا. جماعت ساری عرض کرتی کہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کو اپنا نورانی دیدار عنایت کر، اس کے اوپر رحم کر کے اس کو اصل میں واصل کر. اب وہ اصل میں واصل ہونے کے جو لائق نہیں، تو جماعت کے بہت سے یہ دعائیں اگر اس کو وہ گیپ کو پورا کر سکنے جتنی ہوئے تو مولا قبول کرے گا. لیکن بالکل زیرو ہوئے، اس کے لیے اصل میں واصل کی دعا کام نہیں آتی. بھلے جماعت نے کی ہے، جماعت کوئی حاضر امام کے اوپر نہیں ہے، جماعت تو امام کی غلام ہے، امام جماعت کا غلام نہیں. جماعت کی وجہ سے حاضر امام نہیں ہے، حاضر امام کی وجہ سے جماعت ہے. مولانا سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے، صلوات پڑھو. میرے کو گرم پانی دے رہا، یہ ٹھنڈا پانی کام نہیں آتا، کیوں نہیں دے رکھا؟ مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ یہ ساری کائنات یعنی سرشٹی، اس کا جو مول کارن ہے ایگزسٹنس کا، پتا ہے کون ہے؟ مولا اس کا فرمان کا جواب، سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ساری سرشٹی کریشن کا مول کارن یعنی اس کی کاز اور ریزن حضرت امام ہے. اتنا اچھا فرمان ہے، جو سمجھ سکو تو یہ فرمان کتنا اچھا ہے. اس نے سب کچھ کہہ دیا، دعویٰ بھی کیا. خدا کی جتنی بھی کریشن ہے ایگزسٹنس، اس کا کاز امام ہے. مولا فرمایا کہ امام کی ہستی کے بغیر یہ دنیا نہیں رہ سکتی. اگر اس دنیا کے اندر آخر میں 2 آدمی اگر رہ جائیں تو مولا فرمایا ان میں سے ایک حاضر امام ہوگا. تو جماعت ہوگا یا نہ ہوگا، امام تو رہنے ہی والا ہے، اور وہ کبھی جو دوسرا آدمی ہوگا وہ امام کا مرید ہوئے گا. اگر ساری دنیا فنا ہو جائے اور باقی 2 شخص دنیا میں رہ جائیں، امام فرمایا کہ ان میں سے ایک حاضر امام ہوگا. اب اس کی تعویل میں ایسا سمجھتا ہوں کہ دوسرا حاضر امام کا مرید ہوئے گا. لیکن جماعت کی وجہ سے حاضر امام نہیں ہے، حاضر امام کی وجہ سے جماعت ہے. جماعت امام سے بڑی نہیں ہے، امام جماعت کا مالک اور بڑا ہے سب سے. مگر جماعت عرض کرتی ہے. بالکل اسی طرح چاند رات کی رات کو جماعت اکٹھی ہوتی ہے. جو شخص گزر گئے ہیں ہم ان کے لیے عرض کرتے ہیں کہ خداوند تو ان کے گناہ معاف کر. صلوات پڑھ کے، درود پڑھ کے ہم اس کا ثواب مرنے والے کو دیتے ہیں تاکہ اس کی نیکیاں اکٹھی ہو جائیں اور اس کی بدیوں گناہوں کے سامنے مقابلہ ہو سکے. اس کو اگر تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا مرنے والے کو، اس نے عبادت کی ہوگی. غلطیاں وغیرہ تو ہر انسان کرتا ہے، ہمارے میں سے کوئی پاک آدمی نہیں ہے. امام کی ذات کے سوا ساری دنیا میں کوئی پاک نہیں ہے. کسی کے گناہ تھوڑے ہیں، کسی کے گناہ زیادہ ہیں. لیکن جب انسان کے گناہ تھوڑے ہوئیں گے اور ایسے گناہ ہوں گے کہ جس کے اندر دوسرے کی بات شامل نہیں ہوگی، یعنی دوسروں کے کیے ہوئے گناہوں کا انبار نہیں ہوگا، تو خدا جماعت کی دعا قبول کر کے اس کے گناہ بخش کے اس کو اصل میں واصل کرے گا. پھر بھی اس کی مرضی ہے، اس کے اوپر ہمارا زور نہیں. لیکن کبھی اس نے عبادت کی ہی نہیں، امام کی فرمان برداری کی ہی نہیں. اور جس طرح امام فرمایا دوسروں کا حق بھی کھایا، غیبت کی بھی کی، بد نظری بھی کی، اور بھی گناہ کیے، تو اس آدمی کے لیے ہم دعا تو مانگیں گے کیونکہ ہماری ریت ایسی ہے. یوگانڈا کے اندر کمپالا جو تھا وہ راجدھانی شہر تھا. اسماعیلیوں کے لیے بھی ہمارا کیپٹل کمپالا تھا. کمپالا کے اندر ایک کپل کا جھگڑا ہوا. میاں بیوی کے جھگڑے میں
काउंसिल को ऐसा लगा कि कसूर हस्बैंड का है, मगर वो ऐसा तुल बैठा था कि मुझको ये औरत चाहिए ही नहीं। काउंसिल ने बहुत समझाया, कहा अच्छा अगर तुम तिलाक ही देना चाहते हो तो तिलाक के सामने ये शर्तें हैं, तुम तिलाक देते हो, उसकी मोहर की रकम जो थी उससे 10 गुना ज्यादा रकम करके बताई। काउंसिल ने कहा भरण पोषण भी दो, बच्चों का दो, एक बहुत बड़ी रकम वगैरह दी। अक्खड़ आदमी था, काउंसिल की बात नहीं मानी। 3 महीने के बाद काउंसिल ने उसको वापस बुलाया कि तुम या इस तरफ या उस तरफ कुछ फैसला करो। उसने फिर भी काउंसिल की बात नहीं मानी। 6 महीने जब पूरे हो गए तो काउंसिल ने उसका जमात खाना बंद किया। अपना कायदा है, काउंसिल ने जो काम किया वो कानून के अंदर रह के किया। जमात खाना उसका बंद हो गया। उसने काउंसिल के ऊपर अदालत में केस किया। ब्रिटिश राज था उस वक्त, कोर्ट में काउंसिल पर केस किया। अभी काउंसिल किसकी? प्रेसिडेंट की तो काउंसिल नहीं है, या सेक्रेटरी की काउंसिल नहीं है। काउंसिल हिज हाइनेस दी आगा खान शिया इमामी इस्माइलिया काउंसिल, मौला के नाम के साथ कोर्ट में केस गया। उसका बाप उसकी तरफेन में आया और इस फैमिली ने काउंसिल के सामने मोर्चा लगाया। जब इस कोर्ट में केस गया, अपने वकील एडवोकेट वगैरह सब थे। उनमें से एक काउंट बहादुर अली वीर जी, जो उस वक्त एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेटर था, काउंसिल ने ये केस उसके सामने रखा डिफेंड करने के लिए। ठीक है, पहले मंगाई गई डिफेंस के लिए, टाइम वगैरह लिया गया, तो ये केस चलता था। पहले केस मेंशन के ऊपर आता रहा। यूं करते करते तकरीबन 6 महीने और निकले और आखिर हियरिंग डेट आई। हियरिंग डेट कल है, आज रात को ये आदमी गुजर गया। जमात खाना इसका बंद है। सॉरी, मैं इसमें आपको डिटेल्स देनी भूल गया। एक चीज मैंने मिस की कि जमात खाना बंद हुआ, बाद में उसने ये चीज ना मानी तो 6-7 महीने और निकले, 12 महीने निकले, तो अपने कायदे की कलम के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता इसको नातबार किया गया। तो ये नातबार की हालत थी कि जब कोर्ट के अंदर हियरिंग आने वाली थी, जिस दिन हियरिंग थी उसकी एक प्रीवियस नाइट को ये आदमी गुजर गया, नातबार था। हमारा कानून, हमारा कायदा ये कहता है कि अगर कोई आदमी नातबार होवे और उसने कोई दूसरा मजहब अख्तियार नहीं किया तो हम उसको इस्माइली कब्रिस्तान में दफन करेंगे और इस्माइली मजहब की जो रीत रस्म है उसको पूरी करेंगे। तो वो नातबार था, उसने कोई दूसरा मजहब अख्तियार नहीं किया था। मन की बात और है, मगर जाहिर में कुछ नहीं था। मर गया। जमात ने उसका जनाजा उठाया। जब भी उसके लिए दुआ मांगने के लिए जमात में मुखी साहब ने हाथ ऊंचे किए और जब ये कहा कि या मौला तो उसके गुनाह माफ कर, हमारी रोज की लीत है, उसको अपना नूरानी दीदार दे और उसको असल में वासल कर। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उस वक्त हाजिर था वहां। मैंने कहा या मौला, दुनिया भर में ऐसी जमात कोई नहीं। कितना रहम है हमारी जमात के अंदर, हमारी जमात में कितनी दया है कि जमात के सामने, इमाम के सामने, शाफिर के सामने कोर्ट में केस किया है, नातबार है। हम अगर चाहते तो उसका मुर्दा रखा जाता, हमको क्या परवाह। अब तो हमारा आदमी भी नहीं, मगर नहीं, हमने उसको दफन भी किया। उसके जनाजे में लोग गए, वो सब क्रियाक्रम रीत रस्म रिवाज हुई, दुआएं भी मांगी गई, जियारत भी की गई। ये इस्माइली मजहब के रहम की खूबी है। अब बताओ, इमाम उसका गुलाम बन के जमात का, उसके साथ जो जमात कहती है वही सलूक करे। तो जज जमात है कि जज हाजिर इमाम है। कयामत के दिन जब ही जजमेंट खुदा देगा तो जमात जजमेंट देगी कि खुदा देगा?
اپنے دل میں سے یہ بات کو ہمیشہ کے لیے نکال ڈالو کہ جماعت جو کہے گی وہ مولا کرے گا. یہ غلط ہے. جماعت کی عاجزی ضرور ہے. جماعت کی بات امام مانتا ہے جو ماننے جیسی ہے, مگر خدائی طاقت جو حضرت امام کے پاس ہے, جماعت اس سے اوپر نہیں. ہم جو جماعت کے اندر تسبیحاں نکالتے ہیں وہ اس آدمی کے حق میں کہ جو گزر گیا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم تو سب دعائیں اس کے لیے کریں, مگر وہ دعائیں قبول کرنی نہ کرنی وہ مولا کے ہاتھ میں ہے. مولا کی طاقت کے اندر کوئی دخل نہیں دے سکتا. ابراہیم نبی کے اوپر وہی نازل ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کے اندر 3 نبی اور تھے. ایسے ٹائم اس وقت 4 نبی تھے, مگر صاحب رسالت یعنی جس کے اوپر کتاب اتری تھی اور جس کو رسالت ملی تھی وہ حضرت ابراہیم تھے. تو لوط علیہ السلام بھی ان کے زمانے میں تھے. نبوت کا درجہ رسالت سے تھوڑا کم ہے. رسول جو ہے وہ بھی نبی ہے, مگر اس کو شریعت کے اندر چینجز کرنے کا حق ہوتا ہے. نبی چینج نہیں کر سکتا, نبی کو حق نہیں, رسول کو ہوتا ہے. 1,24,000 نبی ہوئے, ان میں سے 114 رسول ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وہی اتری ہے. ابراہیم لوط کو کہو, لوط نبی تھے, وہی ان پہ اتری. لوط پہ بھی وہی اترا کرتی تھی. خدا کی مرضی اس کو کہے یا اس کو کہے. ایک سیٹ کے 25-50 نوکر ہوئے تو یہ سیٹ کی مرضی کے اوپر ہے, جس نوکر کو چاہے کوئی حکم کر دے. ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ مینیجر کے تھرو سے ہی کرنا چاہیے. اے ابراہیم لوط کو کہو کہ میں اس کے شہر کے اوپر غضب اتارنے والا ہوں, تو مومنوں کو کہہ دے کہ وہ اس عرصے کے درمیان شہر چھوڑ کے نکل جائیں. ابراہیم نبی گھٹنوں کے اوپر آ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں, اللہ کبھی بھول سے تھوڑے مومن رہ گئے اور ان کو یہ خبر نہ پہنچی, وہ شہر سے نہ نکل سکے, تو پروردگار وہ مومن بھی تیرے غضب میں آ جائیں گے. اللہ نے فرمایا نہیں اے ابراہیم, اگر 50 مومن باقی ہوئیں گے تب تک غضب نہیں اترے گا. عرض کی مولا کبھی 50 نہ ہوئے 25 ہوئے تو؟ فرمایا ہاں ابراہیم, اگر 25 بھی مومن باقی رہ جائیں گے تو اس شہر کے اوپر میں غضب نہیں اتاروں گا. یا مولا کبھی اس سے کم ہو گئے تو 10 رہ گئے تو؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم, جب تک ایک مومن بھی شہر میں ہوگا واللہ میری رحمت ایسی ہے کہ میں اس شہر پہ غضب نہیں اتاروں گا. تو نبیوں کی بھی دعائیں خدا سنتا بھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دعا قبول کرے خدا. خدا کے اوپر ہم کوئی طرح کا قاعدہ نہیں لگا سکتے اپنا کہ نہیں ہماری ہر دعا خدا کو قبول کرنی ہی چاہیے. ارے نبیوں کی دعائیں بھی قبول اس نے نہیں کی. نوح نبی علیہ السلام کا لڑکا آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا تھا. اللہ کو عرض کیا یا اللہ میرا لڑکا ڈوبتا ہے. فرمایا لڑکے کی پرواہ مت کرو, وہ تمہارا لڑکا نہیں. نوح نبی کی دعا لڑکے کی بابت میں اللہ نے قبول نہیں کی. خدا کے اوپر کوئی نہیں ہے. اس کے لیے جماعت جو ہے وہ مولا کی غلام ہے. جماعت مولا کے بندے ہیں. جماعت مولا کی مرید ہے. جماعت مولا کے روحانی بچے ہیں. جماعت مومنوں کا گروپ ہے. جماعت عاجزی کرنے والے درویش ہیں. جماعت عبادت کرنے والے عباد ہیں, یعنی عبادت والے ہیں. مگر جماعت خدا کے اوپر نہیں. ہم عاجزی کرتے ہیں, پھر وہ قبول کرے نہ کرے, لیکن ہم کو اپنے اعمال اچھے کرنے چاہیے. چاند رات کی مجلس امام فرمایا میں نے اسی لیے بنائی ہے کہ سب لوگ مل کے تم اس کے لیے دعا کرو. تو کبھی ایسا مثال کے طور پہ اس وقت دیکھو نا 1,500 آدمی بیٹھا ہے, 2,000 آدمی بیٹھا ہے. ان آدمیوں کے اندر بھائیوں میں ایسے بھی مومن ہیں کہ جو عابد ہیں, پرہیزگار ہیں,
اس درجے پہ ہیں کہ کبھی خدا کو کہے مولا تو اس پہ رحم کر، تو خدا محبت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، اپنے رحم کی وجہ سے ایسے بندوں کی دعائیں نہ قبول نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ تو ایسے آدمی بھی جب کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں تو خدا کو ان کی دعا قبول کرنی پڑتی ہے محبت کی وجہ سے، زور زبری کی وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے وہ قبول کرتا ہے۔ تو ساری جماعت مل کے جب اس کے لیے دعا کرے تو جماعت میں پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اس لیے امام فرمایا کہ یہ مجلس حقیقتیوں کے چھٹکارے کے لیے، حقیقتی وہ ہے جو نیک ہے، اچھا ہے، پرہیزگار ہے، نظر خراب نہیں، مال کی تمنا نہیں، جھوٹ فریب کرتا نہیں، دغا کرتا نہیں، غیبت گلا کرتا نہیں، عبادت کرتا ہے، دستور دیتا ہے، جماعت خانے میں آتا ہے، دعا پڑھتا ہے، دوسرے کی مدد کرتا ہے، دوسروں کی خدمت کرتا ہے، دل کا نیک ہے، عمل اعمال کا صاف ہے، اس کو حقیقتی کہتے ہیں۔ حقیقتی کی ایک اور سمجھ گر پیر صدر الدین ماں باپ نے ہم کو ایک دفعہ فرمائی تھی، جو وہ دعا آج کل ہم نہیں پڑھتے، گٹ پاٹ کی دعا، اننت کروڑ ماથી 48 کروڑ، اننت نا میڑا ماથી 48 کروڑ ستی جیو نے تار سے، یہ حقیقتی، ستی جیو کا مطلب حقیقتی مومن، اور اس کی کوالیفیکیشن کیا کہ وہ گنانی ہوئے، گنان کا مطلب عقل والا، علم والا، دھیانی ہوئے، عبادت کرنے والا ہوئے، جنا ردا ماں امی جل وسے، یعنی جس کے دل میں رحم ہوئے۔ امی جل کا مطلب کہ جو دوسروں کا بھلا کرے، یہ ستیہ یعنی سچائی کے اوپر، دھرم اپنی ڈیوٹی کے اوپر، نیم اس کے اوپر جو فرض ہوئے ان کا پالن کرنے کے اندر، ریگولیرٹی کے اندر، دسونت دیوے سکریت گرمکھے دیتوا۔ اننت نام میرا ماથી 48 کروڑ ستی جیو نے تار سے જે રીખીસર જ્ઞાની ધ્યાની જેના હૃદયમાં અમી જલવસે, જે સત્ય ધર્મ નિયમ દસવંત સુક્રીત ગુરમુખે દેતવા, وہ حقیقتی مومن ہے۔ ایسا مومن اگر اس کے کچھ تھوڑے بہت گناہ ہو جاتے ہیں تو جماعت دعا مانگتی ہے تو وہ معاف ہوتے ہیں۔ اس بات کو آج میں نے اچھی طرح سے آپ کے سامنے خلاصے سے کہا۔ چاندرات کی یہ مجلس بہت مرتبے کی مجلس ہے۔ اس مجلس کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا۔ ہندوستان کے اندر یہ مجلس نہیں ہوتی تھی، 48ویں جومے کے اندر یہ ہماری مجلس شروع ہوئی۔ رسول پاک چاندرات کو خاص طور پہ مجلس بناتے تھے، اور وہ مجلس کا ٹائم کیا تھا کہ جب لوگ سو جاتے تھے تو رات کو 12 بجے نبی کریم مجلس بلاتے تھے، سلیکٹڈ آدمی آتے تھے، اور صبح تک عبادت ہوتی تھی۔ اس چاند رات کی مجلس جو لوگ کھا پی کے سو جاتے تھے، تھوڑے سے جو لوگ تھے ان کو رسول پاک بلاتے تھے، رات کو 12 بجے آدھی رات کو بیٹھتے تھے، وہاں نبی کریم ان کو واعظ فرماتے تھے، نصیحتیں فرماتے تھے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا بیان کرتے تھے، بندے کی غریبی، بندے کی ناپاکی، بندے کی کمزوری، بندے کی ضعیفی اور عاجزی کا بیان کرتے تھے۔ ساری رات عبادت میں گزاری جاتی تھی۔ رسول پاک کی حدیثوں میں سے، رسول پاک کی سیرت میں سے ہمیں اس چیز کا پتہ ملتا ہے کہ چاند رات کی مجلس نبی کریم بناتے تھے۔ سب کو آنے کی اجازت نہیں تھی، تھوڑے سے آدمی تھے جو رسول ان کو بلاتے تھے۔ بعض دفعہ لوگ عرض بھی کرتے تھے تو نبی کریم نے اس چیز کو ظاہر میں بہت بڑے سوروپ میں نہیں دیا، لیکن حضور نے یہ ضرور فرمایا کہ جس دن چاند دیکھو اس دن خدا تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرو۔ چاند کو دیکھ کے فرمایا مجھ پہ اور میری آل پہ درود بھیجو، یعنی صلوات پڑھو۔
اور چاند کو دیکھ کے خود رسول پاک بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے. چاند رات کو بہت سے مسلمان ہیں جو ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں. 48ویں جومے کے اندر ہمارے ہاں یہ چاند رات کی مجلس خود امام نے بنائی، اور یہ فرمان جو ہم سنتے ہیں اس نے فرمان ہماری بھلائی کے لیے. اور اس لیے مولا فرمایا کہ میرا کوئی مرید گنہگار ہو کے دنیا سے نہ جائے. میرا مرید، اور وہ حقیقتی مرید جو اس کا حکم مانے. یہ فرمان اس کے لیے، سب کے لیے نہیں. ہر اسماعیلی کے لیے یہ فرمان نہیں. یہ فرمان اس کے لیے ہے جو حقیقتی ہے، اور امام زمان کو حقیقت میں سمجھتا اور جانتا ہے. اس کے لیے وہ لفظ لگا دیا. قرآن شریف کے اندر اس قسم کی بہت سے استعارات ہیں، یعنی اشارے ہیں. کہیں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. اس کے اندر کافر بھی آ گئے، مومن بھی آ گئے. جہاں جہاں لفظ ایھا الناس کا ہے، اے لوگو، تو اس کا مطلب ساری دنیا، سارا جہان، کافر بھی مومن بھی. لیکن جہاں اللہ کو صرف مومنوں سے بات کرنی ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ بات کرو، یہ بات کرو، یہ بات کرو. اس نے بھی تخصیص رکھی ہے. اس طرح سے یہاں ہمارا امام تخصیص فرماتا ہے کہ حقیقتیوں کے لیے میں نے یہ مجلس بنائی ہے. حقیقتیوں کے لیے یہ میرا فرمان ہے کہ جب وہ گزر جائیں اس کی زیارت کے دن تسبیح نکالو، اور جو پہلی چاند رات آوے اس دن اس کے لیے دعا مانگو کہ مولا اس کے گناہ معاف کرے تاکہ وہ بہشت میں جائے، اور اس کے خدا تعالیٰ گناہ کی پوچھا نہ کرے. کیوں کہ آپ سب نے اس کو نیکیاں دی، آپ کی نیکیاں اس کو ملتی ہیں. جو گزر جاتے ہیں اس فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ گزر جانے والے آدمی کے لیے دعا مانگنے سے اس کی روحانی کو فائدہ ہوتا ہے اور لازم ہوتا ہے. میں نے اپنی ایک وعظ میں ذکر کیا، حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہو گئے تو ایک دن نبی کو عرض کی، یا نبی میری ماں بہت عرصہ پہلے گزر چکی ہے، تو کیا میں اس کے روح کے ثواب کے لیے حج کروں؟ آپ نے فرمایا کرو. کہنے لگا یا نبی میری جو ماں تھی وہ مومنہ نہیں تھی، یعنی اسلام میں داخل نہیں تھی. آپ نے فرمایا کچھ نہیں، اس کے روح کو ثواب ملے گا. مرنے والے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، وہ دعا خدا تعالیٰ منظور کر کے اس کا ثواب اس روحانی کو بخشتا ہے. ابیسینیا کا بادشاہ جس کے پاس مولا علی کے بھائی حضرت جعفر ابو طالب، حضرت جعفر کو لوگ طیار کہتے تھے، پرندہ پنچھی. حضرت جعفر جو تھے وہ بڑے فاسٹ چلتے تھے، اتنے فاسٹ چلنے والے تھے کہ کبھی لوگ صبح ان کو یہاں دیکھتے تھے تو دوپہر کو ایسی جگہ پہ جہاں آدمی 2 دن میں نہیں پہنچ سکتا، تو ان کا نام پڑ گیا طیار. طیار یعنی برڈ، پرندہ پنچھی. تو حضرت جعفر طیار مولا علی کے جو بھائی تھے، مکہ سے جب پہلی ہجرت ہوئی تو حضرت جعفر طیار گئے تھے. ابیسینیا کے اندر تقریباً 80-82 آدمیوں نے ریفیوج لیا، مہاجرین بن کے گئے، اور کافر پیچھے گئے کہ ہم جا کے ان کو لے کے آئیں چھڑانے. تو ابیسینیا کے راجا نے ان کافروں کو نکال دیا. مسلمان ادھر رہے، اس کے راج میں سکھ سے رہے. جب مدینہ کے اندر رسول نے ہجرت کی تو واپس مدینے چلے آئے. جب یہ شاہ نجاشی ابیسینیا کا بادشاہ گزر گیا، مہینے 1.5 مہینے کے بعد نبی کو اس کا پتہ لگا کہ وہ گزر گیا، تو مدینے میں نبی نے اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھی. مہینہ 1.5 مہینے کے بعد کے لیے نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو کے ہم کو بھی ہماری نیکیوں کا عوض دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا ایک سوال کے جواب میں کہ اگر تم کسی کے لیے دعا مانگتے ہو تو وہ بھی ایک احسان ہے، چیریٹی ہے، سخاوت ہے. کسی نے پوچھا کہ یا نبی چھوٹے سے چھوٹی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسرے کے لیے دعا مانگنا. آسان سے آسان نیکی، چھوٹے سے چھوٹی نیکی یہ ہے. یہ ابو ہریرہ نے پوچھا
میں نے آپ کو ایک واعظ میں کہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جو اچھی بھی ہیں اور بہت سی حدیثیں تو گپے ہیں، لیکن اچھی حدیث ہے، کہتا ہے یا نبی میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں سخاوت کروں، یا نبی میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں دے کے سخاوت کروں، تو یا نبی ایسی بات کہو کہ جو سخاوت ہوئے اور مجھ کو سخاوت کا بدلہ ملے مگر کوئی پیسہ خرچ نہ ہوئے۔ نبی ہنس پڑے، فرمایا ہے وہ ہو رہا دوسروں کے لیے دعا مانگا کرو، آسان سے آسان چیز ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہے، دوسروں کے لیے دعا مانگا کرو۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں ایک دفعہ عرض کی گئی، یا مولا بہت سے لوگ ہیں نیاز کی پیالی ہاتھ میں لے کے کھڑے رہتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، پیچھے والے کھڑے رہتے ہیں کہ بھئی یہ چھوڑے جگہ تو ہم دوسری نیاز پیئیں۔ بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے، تو دوسرے کئی 5 آدمی اتنی دیر میں 5 آدمی نیاز پی کے چلے جائیں جتنا وہ ٹائم لگاتا ہے، تو خداوند ہم کو ایسی دعا بتاؤ کہ جو شارٹ ہوگے اور کنسائز ہوگے، سب کچھ اس میں آ جائے۔ مولا فرمایا نیاز کی پیالی اٹھاؤ، کہا یا مولا مجھ کو حقیقت ہی سمجھ دے۔ حضرت امام فرمایا دین دنیا کی سب نیکیاں باتیں اس میں آ گئی، سب دعائیں اس میں آ گئی، حقیقت ہی سمجھ دے۔ پھر مولا فرمایا اپنے لیے دعا مانگو، اس سے یہ زیادہ اچھا ہے کہ تم دوسروں کے لیے مانگو۔ نیاز کی پیالی اٹھاؤ، یا مولا ساری جماعت کو، اس میں مجھ کو بھی حقیقت ہی سمجھ دے۔ فرمان ہے اتنا، بس پیو۔ مطلب کیا تھا کہ دوسروں کے لیے دعا مانگنے سے خدا بہت خوش ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے دعا مانگنے کے لیے ہم کو فرمان کیے گئے، دوسروں کے لیے بہت مانگو، سب کی بھلائی چاہو، سب کے اوپر رحم کرو، سب کے اوپر مدد بن سکے تو کرو۔ کبھی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی ہم پیسے سے مدد نہیں کر سکتے، تو ہم دعا مانگ کے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بیمار کے پاس جاؤ، اس کے حق میں دعا مانگو، مولا اس کی بیماری بلا دور کرے۔ کسی بیمار کی خبر سنو، نہیں پہنچ سکتے ہو تو اس کے لیے دعا مانگو، یا مولا اس پہ رحم کر، اس کی بیماری رفع کر دے۔ کسی کو یا مولا اس پہ رحم کر، اس کی بیماری رفع کر دے۔ کسی غریب کو تکلیف میں دیکھو، آپ کی توفیق نہیں ہے اس کی مدد کرنے کے لیے، تو کم از کم دعا کر دو ضرور، وہ خدا تعالیٰ منظور کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم جب دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو خدا تعالیٰ خوش ہو کے اس کی نیکی کا بدلہ ہمارے نام پر بھی لکھتا ہے۔ ایک دفعہ نیروبی کے اندر ہمارے ہاں ایک بہت مشہور مومن فیملی ہے، راجن لال جی کی فیملی۔ کاؤنٹ راجن لال جی بڑا عابد شخص تھا، 60 برس جب سے اس نے بیت الخیال کا کام کیا، 60 ایئرس میں وہ ایک دن بھی جماعت خانہ چوکا نہیں۔ بیماری کے اندر بھی جماعت خانے آتا تھا، ڈاکٹر منع کرتے تھے، بچے منع کرتے تھے، مگر وہ آتا تھا۔ برسات ہوتی تھی تو بھی آتا تھا، نیروبی میں سخت ٹھنڈی پڑتی ہے مگر وہ آتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے پوچھا، مولا بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے مومنوں کی فیملی کے بچے بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ مولانا سلطان نے فرمایا، راجن لال جی عام طور پہ مومن اپنے لیے دعا مانگتا رہا، یا مولا مجھے ایمان سلامت رکھ، یا مولا میرا ایمان سلامت رکھ۔ ماما فرمایا وہ اپنی ہی دعا مانگتا ہے، لیکن تم اگر اولاد کے لیے بھی دعا مانگتے رہو تو دعا مانگنے سے خدا تعالیٰ سنتا ہے۔ مطلب کہ اولاد کے لیے بھی ایمان کی دعا مانگتے رہو، یا مولا میری اولاد کو ٹھیک رکھنا، یا مولا میری اولاد کا ایمان سلامت رکھنا، یا مولا میری اولاد کو بے ایمانی سے بچانا۔ اپنی اولاد کے لیے بھی مانگو، اسی طرح سے دوسروں کے لیے بھی مانگو، ساری جماعت کے لیے مانگو۔ یہ گت جماعت ہے جو جماعت خانے میں حاضر ہوتی ہے، اس کو ہم گت جماعت کہتے ہیں۔ اور جملے جماعت کس کو کہتے ہیں؟ ساری دنیا کی جماعتوں کو۔ تو ساری دنیا کی جماعتوں کو یا مولا جملے جماعت کے اوپر رحم کر۔ اس کے اندر ہمیں بہت عوض اور فائدہ ملتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے بھلائی کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان پہ بہت رحم کرتا ہے۔ ایک دفعہ حج کا مہینہ تھا، حج کے مہینے میں 6 لاکھ آدمی حج کرنے کے لیے آئے۔
6 लाख आदमियों के अंदर किस का हज कबूल हुआ, किस का नहीं हुआ, किसको मालूम। इसके अंदर हजरत इब्राहिम इब्ने अदम मशहूर सूफी हैं, वो भी हज पे आए थे। हज खत्म हो गया, खाना काबा के अंदर उनको नींद आ गई, सो गए। मगर वो लेटे नहीं थे, दीवार का सहारा लेके ऐसा टेक लगा के बैठे थे। गनूदगी आ गई, झोंका आ गया। देखते हैं कि 2 फरिश्ते, एक के हाथ में किताब है और दूसरे से पूछ के कुछ लिख रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदम कान लगा के सुनते हैं कि वो फरिश्ता पूछता है जो लिख है, इस बरस हज पे कितने आदमी आए? कहा 6 लाख। किसका हज कबूल हुआ, कितनों का कबूल हुआ? कहता है सबका कबूल हुआ मगर एक आदमी की वजह से। 6 लाख आदमी का हज कबूल हुआ एक आदमी की वजह से। वो आदमी कौन था? उसने कहा कि अब्दुल्ला इब्ने अहमद दमिश्क के अंदर जो यहाँ नहीं आया। अरे हज करने नहीं आया? नहीं आया, हज करने नहीं आया और उसका हज कबूल, और उसकी वजह से 6 लाख हाजियों का हज कबूल हुआ। कहा हाँ, अल्लाह ताला की कुदरत। फरिश्ते ने लिखा क्या काम करता है? चमड़े का काम करता है। कौन सी जगह रहता है? कि दमिश्क के बाहर फलाना करिया है, करिया सबब को कहते हैं, वो वहां रहता है। आंख खुली तो फरिश्ते तो गायब हो गए। हजरत इब्राहिम अदम ने सफारी बांधी, दमिश्क आए। थोड़े से फर्क के साथ अलग किताबों के अंदर बगदाद नाम भी लिखा है। तज़किरातुल सूफिया के अंदर बगदाद लिखा है। बगदाद के दमिश्क हमारा हेतु, हमारा मकसद इस मिसाल से है, उसको मुल्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हजरत इब्राहिम अदम सफर करके पहुंचे और ढूंढते ढूंढते अब्दुल्ला इब्ने अहमद की दुकान पे पहुंचे। सलाम किया, बैठे। इन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, हज करके आया हूँ। तुम्हारा नाम अब्दुल्ला? कह रहा। तुम हज पे क्यों नहीं गए? कहा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं हज पे जाने वाला था, क्यों नहीं गया? कहा मैं वो बात फिर करूंगा, लेकिन तुमने इरादा किया था ना हज पे जाने का? कहा हाँ। क्यों नहीं गए हज पे? उसने कहा कि मैंने हज की तैयारी की, बहुत बरसों से मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने मेरे पे रहम किया, मैं इस लायक हो गया कि मैं बच्चों के लिए पैसे छोड़ जाऊं और हज पे जाऊं तो उनको तकलीफ न हो गए। हज का इरादा किया, सब पूरा हो गया। और 2 दिन के बाद जो हाजियों का काफिला जाने वाला था, कारवान, मैं उनके साथ जाने वाला था। एक वाकया बन गया, मैं जिसकी वजह से न जा सका। क्या वाकया था? कहा बात यह थी कि मैं एक दिन घर गया, काफिले में जाने से 2 दिन पहले की बात है। मैं घर गया तो मेरी जो बीवी थी बड़ी दिलगीर थी और उसने मेरे से कहा घर पे खाना, मैंने मांगा तो नहीं था। तो मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि बात यह बनी कि पड़ोसन के पास मैं गई थी, इस पड़ोसन का हस्बैंड बाहर गया है कमाने के लिए और इनके पास जो थोड़े बहुत पैसे थी रकम छोड़ गया, वो खर्च हो गई। घर के बर्तन बासन सब बेच बाच के सब कुछ इन्होंने किया। अब वो बेचारी नेक बाई या आबिदा है मगर इतनी परेशान है कि खुद बाहर निकल के कुछ काम करने के लायक नहीं, उसकी तंदुरुस्ती इतनी अच्छी नहीं। छोटे छोटे बच्चे बिलखते थे,
3 दिन से इनके घर में फाका था। तो ये बाई मजबूर होके रात के वक्त छुप के गांव से बाहर एक मरा हुआ गधा था, उसका गोश्त काट लाई और हांडी में रख के पकाती थी। बात ये बनी, मैंने खाना नहीं पकाया था क्योंकि आप सफर पे जाने वाले थे, तो मैंने ये सोचा कि हम 2 ही आदमी घर पे हैं इस वक्त, बच्चे बाहर गए हैं, तो मैं बाजू वाली से थोड़ा सालन ले आऊं, आप खा लो तो मैं अपना हिसाब कर लूंगी। तो इस वजह से मैं प्याला लेके पड़ोसन के पास गई कि बहन थोड़ा सा सालन दे, तो वो रो पड़ी। मैंने कहा तू नाराज है तो मैं चली जाती हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं, बात ऐसी है कि तुम पाक आदमी हो, अच्छे मोमन हो, तुम्हारा खामिद हज पे जाने वाला है, और ये जो हांडी में पकता है ना, ये गधे का गोश्त है, हराम है, इसलिए मैंने तुमको मना किया कि मैं नहीं दूंगी। गधे का गोश्त क्यों? तो उसने हिस्ट्री सुनाई कि 3 दिन से हमारे घर में कुछ पका नहीं, और शरीयत ने कहा है कि 3 दिन तक अगर कुछ न मिले तो तुम हराम खा सकते हो, जान बचाने के लिए। बस ये परेशानी से मैं यहाँ आई हूँ, खाना भी नहीं पका और मेरी तबीयत भी खराब हो गई सुन के। अब्दुल्ला ने उस इब्राहिम अदम को कहा कि ये सुन के कि मेरे पड़ोस में एक मुसलमान फैमिली की ये हालत है कि 3 दिन से उनको कोई खाना नहीं मिला और मैं हज करने के लिए जाऊं, मेरा हज ये है कि मैं उनकी मदद करूं। मैंने हज का जाने का इरादा बंद कर दिया और जो पैसे साथ ले जाने वाला था मैंने उसको भाई को दे दिए, और अपनी औरत को मैंने कहा कि जब तक इसका खामिद वापस नहीं आए ये हमारे घर पे खाएंगे, हमारे मेहमान हैं। इब्राहिम अदम ने उसका हाथ चूमा, कहने लगे है अब्दुल्ला, मैं तुझे बिशारत देता हूँ। फिर अपनी बात सुनाई कि किस तरह फरिश्तों ने तेरा जिक्र किया, मैं तेरे पास आया, तेरा हज खुदा ने कबूल किया, इतना ही नहीं मगर तेरी वजह से 6 लाख आदमी का हज कबूल किया। हजरत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि 1905 में जंगबार के जमात खाने में पहले ही दिन जब पदरामनी की, कुर्सी पर बैठ के औरतों की तरफ देखा तो सामने ही फ्रंट में कुलसुम बाई वेलानी बैठी थी। मामा फरमाया, जमात को कहते हैं मैं यहाँ आया हूँ, किसकी वजह से आया हूँ। कभी कभी एक जीव की वजह से आखिर जमात के ऊपर रहम होता है। फरमान में लिखा मैं इसकी वजह से आया हूँ। तो दुनिया के अंदर हम जब दूसरों की भलाई करते हैं, जैसा कि उसकी वजह से दुआओं से सबको दीदार हुआ और उस आदमी की वजह से सबका 6 लाख का हज कबूल हुआ, खुदा ताला के नजदीक वो आदमी के जो इबादत अपने ही लिए करता है, आमीन, खुदा उसको जरूर बदला देगा, मगर वो आदमी के जो अपनी इबादत के अंदर दूसरों को भी शामिल करता है, उसका दर्जा वो पहले आदमी से ज्यादा है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि एक दिन बैठे थे, कालारूड़ा मिशनरी बैठे थे। मामा फरमाया, कालारूड़ा तुमने बहुत इबादत की है। अर्ज किए कि खुदावन तेरी रहमत है, वगरना मैं तो गुनहगार हूँ। नहीं, तुमने बहुत बंदगी की। फिर अर्ज की कि खुदावन मैं गुनहगार हूँ, तू धनी कबूल करता है तो मुझे खुशी हुई कि तू मेरी बात को कबूल करता है, मैं तो गुनहगार हूँ, तेरी रहमत है। माँ बाप ने फिर फरमाया, नहीं, तुम्हारी इबादत माशाअल्लाह बहुत है, लेकिन देखो अपनी जितनी भी इबादत नेकियां तुम्हारी जमा हुई हैं, जमात को दे दो, जमात को दे दो। आमीन खुदा। बोलो, अर्ज की कि या खुदावंदा मेरी जितनी भी इबादत नेकियां अब तक जमे हैं, मैं जमात को देता हूँ। मौला ने बहुत खाना वदान फरमाई। फरमाया, देखो अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। कालारूड़ा कहता है, खुदावन क्यों कुछ ना रहा, मेरे पास बहुत कुछ रहा। माँ बाप फरमाया, तुमने अपनी इबादत तो दे दी। कि हाँ खुदावन मैंने इबादत दे दी, तो मुझे उसका बदला, उसका सवाब नहीं मिलेगा। माँ बाप हंस के फरमाया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरूर मिलेगा। देखो तुमने जितनी इबादत जमात को दी और जमात की दुआ की वजह से जो तुम्हें सवाब मिलेगा वो तुम्हारी इबादत से ज्यादा होएगा।
गुरपीर हसन कबीर दीन ने क्या किया? गुरपीर हसन कबीर दीन फरमाते हैं कि मैंने 4 युग तप किया। 4 युग 43,20,000 बरस होते हैं। गुरपीर हसन कबीर दीन को आज से 500 बरस हुए और कलयुग बैठा उसको लगभग 7,000 बरस हुए हैं। तो गुरपीर हसन कबीर दीन के ये 500 बरस भी निकाल डालो, 4.25 लाख बरस, 43 लाख में से 4.25 लाख निकाल डालो तो लगभग 39 लाख बरस होते हैं। 39 लाख बरस पीर हसन कबीर दीन ने तप किया, बंदगी की। जब भी पीर हसन कबीर दीन को अनंत का वर दिया मौलाना इस्लाम शाह ने, तो उस वक्त कहते हैं या मौला, फलकार वेला के ये जीव ऐसे हैं कि उसमें से मस्का निकल चुका है, ऐसी छाछ है, ऐसी छाछ के जिसमें से मस्का मक्खन निकल गया है। अब इनमें से मैं मक्खन कहां से निकालूं? तू मक्खन डाल। और उसके सामने अर्ज की कि मेरी 39 लाख बरस की जो बंदगी है मैं जमात को देता हूं। ये 39 लाख बरस की बंदगी जो पीर हसन कबीर दीन ने जमात को दी है, उसके शुक्राने में हम लोग बरस में 2 बीज शुक्रवारी रोजे रखते हैं। पीर हसन कबीर दीन की जो इबादत हमको मिली है और उस इबादत की वजह से हमको ये सतपंथ मिला है और हजर इमाम की हमको शनाख्त मिली, उसके शुक्राने में हम बरस में 2 रोजे रखते हैं जिसको हम शुक्रवारी बीज कहते हैं। इसलिए हजर इमाम ने, शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने 1964 में एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे यहाँ का याद नहीं, लेकिन अफ्रीका के अंदर ये आदत थी आदमी को रोजा नहीं रखना, तो जमात में सद पड़ता था, अनाउंस होता था कि 15 सेंट रोजे की बख्शामनी के कबूल है, यानी रोजा नहीं रखो, 15 सेंट दे दो तो रोजा कबूल। जमात में अनाउंस होता था। तो कुछ मिशनरियों ने गड़बड़ की होगी तो इमाम तक ये बात पहुंची। मौलाना हजर इमाम हंस के फरमाया कि तुम 8 दिन में एक रोजा नहीं रख सकते। जब 8 दिन की बात आई तो तंजानिया का प्रेसिडेंट राय शमसू स्टेज पर खड़ा होकर कहता कि खुदावंद 8 दिन नहीं, बरस में 2। तो माँ बाप इतना हंसा, इतना हंसा। माँ बाप तो दुनिया भर ये जानबूझ के वो मजाक करता था, वो तो समझता है, लेकिन साहब ने कहा कि तुम 8 दिन में एक रोजा नहीं रख सकते। तो कहता खुदावंद 8 दिन की बात नहीं, 6 महीने में एक रोजे की बात है। तो माँ बाप फरमाया ये रोजा बख्शाया नहीं जा सकता, रोजा रखो, क्योंकि ये तो ग्रेटिट्यूड है, ये ग्रेटिफिकेशन नहीं। यानी हम किसी को ग्रेटिफाई नहीं करते, हम किसी पे एहसान नहीं करते, हमारे पे एहसान किया गया है, थैंक्स गिविंग है। कि फिर हसन कबीर दीन ने अपनी इबादत हमको दी और उसके बदले में हम कुछ दे नहीं सकते, मगर हम शुक्रिया अदा करते हैं और वो शुक्राने का हम रोजा रखते हैं। इसलिए दीनदारों, ये रोजा तो रखना ही चाहिए, बख्शा नहीं जा सकता। तो फिर हसन कबीर दीन ने अपनी इबादत सारी जमात को दी, कालारूड़ा से सारी इबादत जमात को दिलवा दी सुल्तान मोहम्मद शाह ने। ऐसे बहुत से मोमन हैं कि जब ये अव्वल सुफरा खटते हैं तो कहते हैं हाजिर मजलिस को हम इसका सवाब देते हैं, शाबाश उनको। कि वो सिर्फ अपने लिए या अपने फैमिली के लिए नहीं, सबके लिए दुआ मांगते हैं, वो खुदा ताला के नजदीक बहुत मंजूर होते हैं। मौला उनको प्यार करता है। जो दूसरों के लिए भलाई चाहता है, दूसरों के लिए इमाम के पास जब दुआएं मांगते हैं, मौला बहुत खुश होता है। और हमारे मजहब का ये फर्ज है, चांद रात की ये मजलिस में हमें ये सवाब मिलता है कि हम गुजर जाने वाली रूहानी के हक में दुआ मांगते हैं। यूं भी हमें मांगना चाहिए कि जब किसी की जियारत होती है, समर होता है, तो हम मांगते हैं, लेकिन ये मजलिस स्पेशल बनाई गई इसलिए कि जो इस मजलिस के मेंबर्स पे गुजर जाते हैं तो उनके लिए हम लोग दुआ मांगते हैं। मौला बहुत राजी होता है और मरने वाले को उसका सवाब मिलता है और हमारी दुआएं खुदा कबूल करके उसके ऊपर रहम करता है। तो ये चांद रात की मजलिस का फायदा है। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती दे।
نیک امیدیں پوری کرے، بدیوں برائیوں گناہوں سے بچاوے، نافرمانیوں سے بچاوے۔ مولانا حاضر امام دستوں سکریت میں پورا رکھے، مولانا حاضر امام اپنی فرمان برداری میں رکھے، مولانا حاضر امام ہمیں نیکیوں دے، مولا اپنی رحمت ہم پہ زیادہ کرے، مولا آپ کی نیک امیدوں پوری کرے، جان مال میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی تندرستی میں برکت دے، ایمان کی سلامتی دے، ایمان زیادہ کرے، اپنی رحمت زیادہ کرے، آپ کی عبادت زیادہ ہوئے، مولا آپ پہ راضی زیادہ ہوئے، مولا دین دنیا کے اندر آپ کو ہمیشہ اونچا رکھے، اچھی حالت میں رکھے، کٹم قبیلے جملے جماعتوں میں صلاح سب محبت دے، مولانا حاضر امام ظاہر باطن دیدار نصیب کر۔ جی کل جگ آویو اتاولو تم سامڑو منی والا بھائی جی اے کامنے کاجے جے جیو گل سے کامنے کاجے جے جیو گل سے تینو گیو بھوساگر ماہے جی اے جی اے سمندر ماں سائر جم ڈولتا دیکھو ان سائر میری ماں بھار جی اے سمندر ماں وہاں جم ڈولتا دیکھو سائر میری ماں بھار جی विचार करीने जे वामी लाख सो विचार करीने जो वामी लाख जो तो उतरसो पहले पार जी ये कि खुदा की बख्शिश है। आलिम को जब भी मगरूरी आ जाती है कि मेरे जैसा भी कोई नहीं, मैं बहुत जानता हूँ, तो खत्म हो गया। मौला अली के कलाम में कि आलिम को अगर मगरूरी आई तो उसका इल्म खत्म हो जाता है। इसलिए इल्म का कभी भी हिसाब नहीं हो सकता, उसकी कोई हद नहीं। अबू सुफियान थौरी मुसलमानों का एक बहुत मशहूर सूफी है। ये सुन्नी मुसलमान उसको बहुत मानते हैं। उसको बड़ी मजबूरी थी अपने इल्म की। मौलाना इमाम जाफर सादिक के जमाने के अंदर था। उसके साथ एक और आदमी था जो साइंटिस्ट था उस जमाने का, और ऐसे 2-3 आदमी थे, मगर एक अबू औजा करके एक आदमी था, वो साइंटिस्ट था, और उसको ये बहुत ख्याल था साइंस के हिसाब से कि मैं बड़ा आलिम हूँ। एक दफा ये अबू औजा अकेला इमाम के साथ बहस करने के लिए गया, डिबेट करने के लिए। अबू औजा जो था वो खुदा की हस्ती से इनकार करता था। वो कहता था कि ये कारखाना खुद ब खुद जारी है और खुदा की हस्ती नहीं। एक दफा वो पानी, मिट्टी और कुछ कपड़े गंदे टुकड़े करके उसने उसमें डाले और खुद ऊपर पेशाब किया। इसको तुम अभी भी करोगे तो अभी भी रिजल्ट वही आएगा कि उसके अंदर जो तुम्हारे पेशाब के जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया है वो आस्ते आस्ते बड़े होकर लार्वा बन जाएंगे। यानी बैक्टीरिया आंख से दिखते नहीं, लार्वा आंख से दिखता है, छोटे छोटे जीव बन जाते हैं। उसको इसी तरह से रहने दो
تو کچھ مدت کے بعد چیونٹی جتنے بڑے بڑے مکوڑے بن جاتے ہیں، مگر یہ سب سنگل سیل ہے. تو اس نے ابو اوجا نے ایسے تھوڑے یہ جیوات بنائے اور ایک بوتل کے اندر ان کو ڈال کے مولا کے پاس شیشے میں رکھ کے لے گیا. مولا کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے کرتے کہتا ہے کہ انسان بھی خلقت کر سکتا ہے. شیشے میں سے بوتل نکال کے امام جعفر صادق کے سامنے رکھ کے کہتا ہے اس کا خالق میں ہوں. امام تو امام ہے. امام ہنسے. اچھا اے ابو اوجا یہ تم نے خلق کیا ہے؟ ہاں میں نے خلق کیا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ اس میں نر کون ہے مادہ کون ہے؟ سمجھو میل کون ہے فیمیل کون ہے؟ ابو اوجا تو چپ، گردن نیچی ڈال دی، شرمندہ ہو گیا. اس وقت اس کو معلوم نہ تھا کہ جو سنگل سیل جو امیبا یا سپرمٹوزا ہوتا ہے اس کے اندر نر مادہ کی تخصیص نہیں ہوتی. اسے معلوم نہ تھا، امام جانتا تھا. ابو اوجا خاموش ہو گیا، معافی مانگی. اس کے بعد کبھی امام کے ساتھ اس نے بحث نہیں کی. جو ادھورا علم ہوتا ہے وہ چھلکتا ہے، اور ادھورا علم والا ہمیشہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ کر دیتا ہے کہ جو آتھینٹک نہیں ہوتی. ابو سفیان ثوری تھا نا، اس کو بھی اپنے علم کا اپنی عبادت کا بڑا غرور تھا. وہ کیا کرتا تھا، اس کی اسکن میں ایک ایسی سینسیٹیوٹی تھی کہ وہ کھادی کے کپڑے نہیں پہن سکتا تھا، ریشم کے کپڑے پہنتا تھا، لیکن اوپر میلا پھٹا ہوا جبہ پہنتا تھا اور لوگ اس کو سمجھتے تھے کیسا اچھا فقیر درویش ہے. امام جعفر صادق کو اچھے کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا. مولانا جعفر صادق ریشم کا جبہ پہن کے ریشم کی پگڑی باندھ کے باہر نکلتے تھے. ابو سفیان ثوری ایسا ہی کچھ مجمع کے اندر بیٹھا تھا، امام کے ساتھ باتیں کرتا تھا، تو مغروری کی وجہ سے مولا کو کہتا ہے یا سیدی آپ علی نبی کے لڑکے ہیں، اس کی اولاد میں سے ہیں، آپ کو یہ لازم نہیں کہ ایسے قیمتی کپڑے ریشم پہنا کرو. مولا کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنا جبہ ایسا کھولا تو اندر پھٹے ہوئے کپڑے تھے. ابو سفیان چپ ہوا. مولا آگے جا کے اس کے جبے کو ایسا کھولا تو لوگوں نے دیکھا کہ اندر ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. مولا کچھ بولے نہیں، چلے گئے. لوگوں نے اس کو مارا. ابو سفیان ثوری کو مار پڑی کیونکہ وہ لوگوں کے اندر دمب کرتا تھا، چیٹنگ کرتا تھا. اس کا ظاہر کچھ تھا، باطن کچھ تھا. تو اس قسم کی باتیں جب عالموں کے اندر آتی ہیں تو عالموں کو ہمیشہ یہ دھیان رکھنا چاہیے، نمبر پہلا کہ میرے علم سے کوئی گمراہ نہ ہو جائے. عالم کو اس بات کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ میرے علم سے کوئی آدمی رستہ خراب نہ کر لے. نمبر دو، علم والے کو کبھی بھی مغروری نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ علم اتنا زیادہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ کچھ بھی نہیں. انسان 1000 سال تک بھی علم سیکھتا رہے تو بھی اس کو علم میں اتنا بھی نہیں آتا کہ جتنا یہ ساری ندی میں سے تو ایک انگلی جتنا پانی اٹھا رہے. تو یہ چیز پڑھے لکھے آدمیوں کو، ایجوکیٹڈ کلاس کو، بزرگوں کو، لیڈروں کو، مشنریوں کو یہ چیز کا بہت دھیان رکھنا. اور اچھا ہوا تم نے ایسا کوشچن پوچھا. مگر اس کے اندر میرا بھی ہاتھ ہے. جب یہ کیس آیا اور اس کیس کے اندر ہماری جماعت کے بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کی زبانیاں جب ہوئی تو ہم سب نے
کوٹ میں یہ کہا کہ ہم جو کچھ دیتے ہیں وہ امام کی جوت کو دیتے ہیں. امام کے کٹمبی جنوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں، نہ اس کی ماں کا، نہ بھائیوں کا، نہ اس کے بیٹوں کا، اولاد کا، کسی کا کوئی حصہ نہیں. ہاں وہ اپنی مرضی سے کس کو جو چاہے دے دے، لیکن ہم جو کچھ بھی دیتے ہیں تو اس نور کو دیتے ہیں کہ جس نور کو ہم اللہ ایشور کے اوتار کے طور پہ مانتے ہیں، جس کو ہم امام کہتے ہیں. باقی اس کے اندر اور کوئی حق نہیں. ہماری رسوم، ہماری مہمانیاں یا ہماری جو کچھ بھی گفٹ وغیرہ ہیں وہ امامت کو پہنچتے ہیں. تو کیس وہ ہار گئی اسی پوائنٹ کے اوپر کہ ہم جو کچھ دیتے ہیں امام کو دیتے ہیں. ہم اس میں امام سے جو کٹمبی ہیں، امام کے ریلیٹیو ہیں، ان کا کوئی حق نہیں. ہمارا تعلق امام کے ساتھ کیسا ہے؟ تم سمجھو کہ سلطان محمد شاہ جب دنیا بھر میں حیات تھے ہم اس کو کتنا چاہتے اور پیار کرتے تھے. ابھی سلطان محمد شاہ کی ہم نے فوٹوز بھی نکال ڈالی کیونکہ ہم نور کو ماننے والے ہیں. اگر ہم اس معاشروں کی طرح ہر امام کو ایک الگ ویکتی آئیڈینٹی یا انڈیویجول پوزیشن کے اندر مانتے ہوتے تو 48 اماموں کا مرن دن ہم مناتے اور ہم بھی واویلا کرتے اور بہت کچھ کرتے. لیکن ہم نے تو کبھی کیا ہی نہیں. امام کا وعدہ پورا ہوا، دوسرا وعدہ آ گیا تو ہم تو اس کو اسی طرح مانتے چلے ہیں. وہ پہلی چیز تو ہم بھول گئے کیونکہ ہم تو نور پرست ہیں، امامت کو ماننے والے ہیں. جو امامت آج حاضر ہے ہم اس کی غلامی کرتے. ہم کو بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ بدن کی معرفت سے ہم کو ہدایت ملتی ہے، وگرنہ امامت ہے وہی ہمارا ایم ہے، یہ ہے. اس لیے جو امام کی شناخت بہت ضروری ہے اور یہ چیز شناخت میں آتی ہے کہ حاضر امام کے بدن کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق نہیں ہے، جسمانی تعلق اس لیے کہ بدن سے ہمیں ہدایت ملتی ہے. کیونکہ اگر محض حاضر امام محض نور ہی نور ہے اور بدن نہیں تو اس کے ساتھ ہم کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اس کی وحی کو اٹھا سکیں. اس لیے نبی اور امام دنیا میں آئے تاکہ وہ ہدایت دیں. اور کیا کوشچن ہے؟ سلام کے ساتھ جو فاطمہ کا جو اس کی پوزیشن تھی نا وہ یونیک پوزیشن ہے. وہ پوزیشن اور کسی امام کی گھر والی کو نہیں ملی سوا کہ امام جس کو دے. مثال کے طور پہ 1946 میں اگست کی 7 تاریخ کو دارالسلام کے اندر بیگم صاحبہ ام حبیبہ کو سلطان محمد شاہ نے ماتا سلامت کا ٹائٹل دیا. اور جب ماتا سلامت کا ٹائٹل دیا تو ماتا سلامت ادھر سے اٹھ کے گھٹنے کے اوپر بیٹھ کے جس طرح سجدہ کرتے ہیں ہم نماز میں، ایسا حضر امام سلطان محمد شاہ کے بوتوں کے اوپر اس نے اپنا سر رکھ دیا. وہ جو ٹائٹل تھا ماتا سلامت کا یعنی امت کی ماں بنی تو وہ شکتی برابر، وگرنہ وہ شکتی اس کے پاس ہی رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی کو دے نہیں. جیسے کہ امام حسن علی شاہ مرحب نے اپنی ماں کو پیری جوما دیا تو وہ پیری جوما شکتی کے ساتھ ہے. اور کیا بات ہے؟ مثال کے طور پہ کسی نے تمہیں کھانا کھلایا تو نہ سمجھنا کہ وہ کھانا مفت کھایا. اس نے کیوں کھلایا؟ دو باتیں ہیں. یا تو تمہیں مسکین بھکاری سمجھ کے کھلایا، تو اگر بھکاری سمجھ کے کھلایا تو تمہارے اوپر اس چیز کا احسان پڑ گیا، تمہارے اوپر بوجھ پڑ گیا، گناہ ہو گیا کہ تم نے مسکین اپنے آپ کو سمجھ کے اس نے کھلایا اور تم نے لے لیا. اس کا عوض دینے کے لیے تمہارے اوپر ذمہ داری آ گئی، جوخم آ گیا اور اس کی قیمت دینی پڑے گی. اب نہیں دو گے کسی اور صورت سے دو گے. اگر وہ دوست سمجھ کے کھلایا ہے تو بھی اس کی قیمت ہو گئی.
کہ اس دوستی کی وجہ سے کھلایا ہے، تو دوستی کی قیمت کل تم اس کو کھلاؤ گے۔ تو دنیا کے اندر کوئی چیز مفت نہیں ملتی، مذہب کے لیے بھی ہمیں قیمت دینی چاہیے، اور وہ قیمت ہماری ریاضت ہے، ہماری محنت ہے۔ 11 سال کی عمر سے میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی۔ میری یہ حالت رہی کہ ہر وقت 24 گھنٹے سوا کے میں ٹوائلٹ میں جاؤں تو کتاب باہر رکھوں، وگرنہ نیند کے ساتھ بھی کتاب میری تکیہ کے نیچے ہو گئے، کتاب پڑھتے پڑھتے سو جاؤں۔ اسکول کی کتابوں کے علاوہ مذہبی کتابیں، فلسفہ، دینیات، ہسٹری، شاعری، یہ چیزیں پڑھنے کا بہت شوق رہا۔ 11 سال کی عمر سے میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی۔ جو کچھ بھی مجھے پیسے باپ کی طرف سے جیب خرچ کے ملتے تھے، میں نے ان پیسوں کا ایک بسکٹ بھی خرید کے کھایا نہیں۔ 7-8 برس کی عمر میں مستی بھی کرتا تھا، باپ کے کھیتے سے پیسے بھی چراتا تھا، تو اس وقت تو یہ بسکٹ ایسی چیزیں خود کھاتے تھے۔ مگر 11 سال کی عمر میں مجھے جب سمجھ آنے لگی اور علم کا شوق پڑا، تو پھر یہ حالت رہی کہ جو کچھ مجھے ملتا رہا میں اس کی کتابیں خریدتا رہا اور کتابیں پڑھتا رہا۔ آج میں قریباً 60 برس کا ہوں، لیکن اس عمر میں بھی آج بھی 6 سے 7 گھنٹے روز میں اسٹڈی کرتا ہوں، ایوری ڈے 6-7 گھنٹے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے رات کو 2 بجے میری آنکھ کھل گئی، میں بیڈ روم سے اٹھ کے اپنے اسٹڈی میں گیا، دروازے بند کر کے بتی جلائی اور پڑھنے لگ گیا یا لکھنے لگ گیا۔ 4 بجے تو جماعت خانے چلا گیا۔ میری کوئی بھی مقرر نیند نہیں رہی، میں جب چاہوں سو جاؤں، جب چاہوں اٹھوں۔ مجھے لازم نہیں ہے کہ اتنے بجے ہی مجھے سونا چاہیے، ہر دفعہ ہر وقت ہر جگہ میں سو بھی جاتا ہوں، اٹھ بھی جاتا ہوں۔ اور مجھ کو کبھی سارے دن کا اجاگرا ہو گئے اور مجھے جاگنا ہو گئے تو میں کبھی 10-15 منٹ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اگر میں سو لوں تو وہ 15 منٹ کی نیند 5 گھنٹے کی نیند کے برابر ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں مجھے کئی برسوں کی ریاضت محنت کے بعد ملی۔ میں پڑھتا رہا، مولا کے فضل و کرم سے میں ایک دفعہ جو چیز پڑھ لیتا ہوں میں اس کو یاد رکھتا ہوں۔ ایک کتاب 200 پیج کی ہے، میں ساری کتاب تقریباً 35-40 منٹ میں پڑھ جاتا ہوں۔ میری فاسٹ ریڈنگ ہے، اوپر سے نیچے میں لائنیں پڑھتا ہوں، اور میرے ریڈنگس میں یہ عادت بنا سکتے ہو تو کوئی بھی، مگر تھوڑی محنت لگتی ہے۔ رائٹ ٹو لیفٹ یا لیفٹ ٹو رائٹ جس طرح اردو اور فارسی لکھی جاتی ہے، میں اس طرح کبھی پڑھتا ہوں جب مجھے کوئی چیز یاد کرنی ہے۔ ساری کتاب ایک دفعہ پیج کھول کے اوپر سے نیچے کا لائنوں کے ساتھ میں نے نگاہ پھرائی تو ورڈز میرے اندر فوٹوگرافی کی طرح آتے ہیں۔ پھر جہاں مجھ کو انٹرسٹنگ لگتا ہے وہاں میں پینسل سے ذرا سا نشان لگا لیتا ہوں۔ ساری کتاب فاسٹ ریڈنگ کے بعد پھر میں یہ سلولی پڑھتا ہوں، ورڈ مغز میں چلے جاتے ہیں۔ 20 برس کے بعد بھی مجھے پوچھو تو میں کہوں گا کہ یہ فلانی کتاب ہے۔ اس طرح سے پڑھنے سے دماغ میں میٹر جمع ہوتا ہے، اور میٹر جمع ہوتا ہے پھر اس کی اپلیکیشن بھی ہوتی ہے۔ تم نے پڑھ پڑھ کے اس کی فائلیں بنا کے دماغ کے اندر فائلیں تو بھر دی، اب وہ فائلوں کو نکالنا وہ بھی سیکھنا چاہیے نا، وہ ٹیکنیک بھی آنی چاہیے۔ تو وہ ٹیکنیک آتی ہے اس سے۔ میں وائز کرنے جاتا ہوں کیونکہ معلوم ہے میرے پاس کچھ نہیں، میں سب کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا ہوں، لیکن ہر وائز کرنے سے پہلے میں دل میں دعا مانگتا ہوں۔ میں نے کبھی طے نہیں کیا کہ مجھے کیا سبجیکٹ بولنا ہے، کبھی نہیں۔ خصوصاً لاسٹ جب 46 میں حضرت امام نے یہاں بمبئی میں 64 مشنری تھے، اس وقت میں سب سے چھوٹا تھا۔ تم تو بچے ہو، لیکن جو بڑی بزرگ جیسے جیسے ہیں ان کو ادھر یاد ہوگا کہ میری آوازوں سے کچھ وسعت تھی۔ تو امام نے مجھے افریقہ بھیجا مشنری بنانے کے لیے، تو اس وقت امام نے جو مجھے بخششیں دی نا وہ کام آتی ہیں مجھے آج۔ مگر ہر واز سے پہلے
میں مولا کو کہتا ہوں یا مولا کہ جماعت کو کیا چاہیے مجھے معلوم نہیں. علم تیری طرف سے آتا ہے, مشنری ہدایت کرتے ہیں تیری طرف سے. جماعت کو ہدایت کیا کرنی ہے؟ میں تو ہدایت کے لائق نہیں, میں تو خود ہدایت مانگنے والا ہوں. میں دوسروں کو کیا ہدایت کروں؟ مگر مشنری ہوں, ہدایت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. تو تو مجھے بلا اور میں بولوں. اپنے علم کے لیے دعا مانگو, پڑھو بھی, مگر اس کے ساتھ ساتھ روز خدا کو کہو یا مولا تو مجھے علم و حکمت دے. علم بھی ملے, حکمت بھی ملے. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ میں اس کا ایک مثال دوں. یہ بھنڈی بازار میں ادھر سے جاؤ نا تم, تو بھنڈی بازار کو کراس کرو, سامنے نل بازار شروع ہو گئے. اس سے پہلے لیفٹ سائڈ سے جو دکانیں ہیں اس کے اوپر قاضی مرغے تھا. مجھے معلوم نہیں ابھی بھی ہے کہ نہیں ہے. ابھی بھی ہے. میں یہ بات کرتا ہوں 1940 کی, 1940 کی. قاضی مرغے نے ایک سرکولر بھیجا. سب جتنے بھی مسلمان فرقے تھے ہماری کلب میں, ایسوسیشن میں, اس کا ایک سرکولر آیا کہ آپ کی طرف سے ایک ایسا آدمی بھیجو کہ جو علم فقہ جانتا ہو رہے, یعنی جورسپروڈنس. بات یہ بنی کہ 2 میمن فیملیوں میں شادی ہوئی. ایک میمن کے گھر میں 2 بیٹے تھے, دوسرے میمن کے گھر میں 2 بیٹیاں تھیں. دونوں بیٹیوں کی ان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ, بڑی کی بڑے کے ساتھ, چھوٹی کی چھوٹے کے ساتھ شادی ہوئی. بڑی کا نام کبرا تھا, چھوٹی کا نام صغرا تھا. تو شادی ہوئی, نکاح ہوا. ابھی دونوں نکاح ساتھ ہوئے تھے, دونوں ایک ہی گھر میں گئے, دونوں بھائی تھے, دونوں کے روم بازو بازو میں تھے. مگر ہوا یہ کہ بڑے لڑکے کے ساتھ بڑی لڑکی کا کبرا کا نکاح ہوا تھا, لیکن روم کے اندر چھوٹی لڑکی چلی گئی اور چھوٹے بھائی کے روم کے اندر بڑی لڑکی چلی گئی. اور اس بات کا پتہ صبح لگا, میرج کنزیوم ہو گئی. جب دوسرے دن پتہ لگا کہ اس کا نکاح تو اس کے ساتھ ہوا تھا, اس کا نکاح تو اس کے ساتھ ہوا تھا, تو یہ چیز تو نکاح فسخ ہوا بلکہ حرام ہو گئی, یہ زنا ہو گیا. اب یہ کڑے تعجب میں کنفیوز ہوئے. ملا مولویوں کو پوچھا گیا, قاضی مرغے کو پوچھا گیا. قاضی مرغے حیران کیے کیا کیا جائے. نکاح ٹوٹ بھی نہیں سکتا کیونکہ نکاح خود بخود ٹوٹ گیا. ابھی اس کا راستہ کیا؟ اگر واقعی نکاح ہوا ہے اور کچھ خرابی ہو گئی تو 3 مہینے اور 10 دن اس کی عدت ہوتی ہے, یا حمل تک کی عدت پتہ لگے. مگر یہاں تو جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس کے ساتھ تو وہ بات بنی ہی نہیں. تو جب یہ بات ادھر آئی, سامنے وزیری ریسٹورنٹ میں اور کیپٹن لکھپتی ہم لوگ کھانا کھاتے تھے دوپہر کا, اور یہ چرچا ہوتی تھی. کیپٹن لکھپتی مجھے کہتا ہے, ارے اس میں کیا ہوا مشنری, اس میں کیا ہوا؟ اس کو بولو نام بدل دو.